नाजरीन इकराम, डॉक्टर जान अलम खां की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम। और कल से हम नया साल मना रहे होंगे, नए साल को वेलकम कर रहे होंगे और गुजरे हुए साल को खुदाफिज कहेंगे। तो इस हवाले से आज मैं आपसे नए साल के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहूँगा। मुझे कहने दीजिए कि जब हम नया साल कहते हैं तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में और सिविलाइजेशंस में मुख्तलिफ कैलेंडर्स चलते हैं, तो उसी हिसाब से नया साल मनाया जाता है। ताहम मोस्टली जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं उस हिसाब से 1 जनवरी नया साल शुमार किया जाता है। कतई नज़र इसके कि किस कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है, मेरा फोकस जो है किसी चीज़ का भी आगाज़ है, यानी नई बिगिनिंग है। ये एक बहाना है, यानी कल के मुकाबले में आज और आज के मुकाबले में कल कोई नुमायां तौर पर मुख्तलिफ नहीं होंगे। ये तीनों दिनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये दिन इसी तरह ही आएंगे, इसी तरह ही जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली हमारा एक कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है जो नया साल कहते हैं कि एक दिन के बाद नया साल शुरू हो गया। या एक्चुअली एक्सटर्नली कोई नई चीज़ नहीं है नया साल बनाने के लिए, ये हमारी सोच है जो हम टाइम को इस तरह डिवाइड करते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि नया साल क्यों इतना एक्साइटमेंट पैदा करता है। किसी भी कल्चर के हिसाब से, सिविलाइजेशन के हिसाब से नया साल जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कुछ नई फीलिंग्स आ जाती हैं और मोस्टली हैप्पी फीलिंग्स आ जाती हैं। जब तक कि कुछ लोग गुजरे हुए साल में बहुत ज़्यादा गम से ना गुजरे हों, अदरवाइज जनरली लोगों के लिए ये खुशी का पैगाम लेके आता है। तो इस लिहाज से मैं कुछ थॉट्स आप साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम इस नए साल को कैसे देख सकते हैं। पहली बात यह है कि अमूमन दुनिया में न्यूज़पेपर्स और जो राइटिंग्स होती हैं उनमें भी इस बात पर गौर किया जाता है कि ये गुजरा हुआ साल कैसा था। तो उसमें जो दुनिया के की इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, हादिसात हैं, इनके बारे में कमेंट्री होती है कि ये किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी शहर के लिए, किसी गांव के लिए ये साल कैसा था। अगर फॉर एग्जांपल खुशहाल गुजरा है तो हम एक बहुत खुशी का साल समझते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बारिश हुई है, कोई तूफान आया है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे सिटीज़ में जो है ना बहुत सारी फ्लडिंग होती है एक्सेसिव बारिश से या और रीजंस की वजह से, तो उनके असासे लुट जाते हैं, तो उनके लिए ये एक गम का साल बन जाता। वेरी जनरली आम लोगों के लिए जो पुराना साल है उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो गया साल है उस पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। रिफ्लेक्ट कैसे करें? गए साल में क्या हुआ, दुनिया में जो कुछ हुआ वो एक एंगल है, पॉलिटिकली क्या हुआ, सोशली, इकोनॉमिकली क्या हुआ वो एक एंगल है, उसको देख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली फर्द जब सोचता है या सोचती हैं तो अपने माजी पर गौर करते हैं, तो हमारे माजी में या गुजरे साल में क्या हो। अव्वलन अगर हमने बेंचमार्क्स लगाए थे कि इस साल में हम क्या करेंगे, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, तो इस लिहाज से हम मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पिछले जनवरी में क्या सोचा था, क्या करेंगे, उसमें से क्या कुछ अचीव कर सके, हासिल कर सके, कितना कर सके और कितना नहीं कर सके, और उनमें से क्या चीजें हैं जो अगले साल हम अचीव करेंगे। तो ये एक एंगल है इस साल पे सोचने का। जाती तौर पर सोचें तो हमारे लिए ये इंतहाई अहम है कि हम जाती तौर पर ये जरूर सोचें कि भाई पिछले साल कितने खुश रहे,
یہ سوال جینوین ہے، مناسب ہے. ہم نے کیا نیا اچیو کیا؟ کس لحاظ سے نیا؟ کس لحاظ سے؟ کوئی ڈگری حاصل کی، چلیں صحیح ہے. کوئی بڑی کامیابی ملی، کوئی بڑا پیسہ آیا، اس طرح کی کامیابیاں اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو ایزیلی ہم میجر کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوچ لیجئے کہ پچھلے سال میں ہم ذاتی طور پر کتنے خوش ہوئے، یقیناً سوچنے والی بات ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ لازماً اگر ہم اس پر بھی نہیں سوچتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہم نے کس کو، کن کو اپنے ارد گرد، معاشرے میں، لارجر سوسائٹی میں ہیومن ہیپینس کو بڑھانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا، یہ کوشچن بھی بہت ہی اہم ہے. چونکہ ہم انسان ہیں، ہم عام جو ہے جانور جس کو جان رکھنے والا کہتے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں خود کا پیٹ بھر گیا تو بس ہم خوش ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہے. ہم انسان ہیں تو انسان کے اندر دوسروں کا شعور ہے، دوسرے لوگوں کا احساس ہے، جس میں ہماری فیملی ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے شہر والے ہیں، ہمارے ملک والے ہیں، اور اوور آل ہیومن سوسائٹی. ان کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے سال ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کسی بھی صورت میں، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا سا بڑا. بہت سارے لوگ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ وسیع پیمانے پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ آرگنائزیشنز کے ممبرز ہیں جو بنی نام انسان کے لیے ڈیووٹڈ ہیں، اس لحاظ سے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم سب ایسا نہیں کر پاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہم اپنے ذات سے بہت باہر جا نہیں سکتے. لیکن کم از کم ذاتی طور پر بھی ہم نے اپنے گھر میں اپنے جیون ساتھی کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والے جو دوسرے ممبرز ہیں یا ہمارے فیملی سے کنیکٹڈ دوسرے لوگ ہیں، ان کی خوشی میں ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کیا کچھ کر لیا اور کیا نہیں کیا جو ہم آئندہ کریں گے. یہ پہلو جو ہے ہمیں انسان جیسا کہ ہم ہیں انسان بناتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے یہ فکر ہم کو انسانوں کے لائن میں کھڑے کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کوشچن کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنے ذات کے لیے ہم نے کیا مشن رکھا تھا لاسٹ ایئر، اور دوسروں کے لیے ہم نے کیا مشن رکھا تھا. یہ بہت ضروری ہے. آپ میں سے جو لوگ، جن لوگوں کو بھی یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی کہ آپ نے اپنے گولز پورے کیے، مبارک ہوں. اور جو نہیں کیے، نو پرابلم، زندگی ابھی ہے. تو جو نامکمل پروجیکٹس ہیں، نامکمل امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو نئے سال میں اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آنے والے سال میں سال کو ہم دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ آنے والے سال کو ہمیں ہمیشہ کچھ بھی ہو، وہ سال کچھ بھی ہمارے لیے رکھا ہے اس میں ہے، لیکن ہم امید، منصوبہ بندی، پلاننگ، ایکشن اور کنسسٹنٹلی اپنے ڈٹرمن کیے ہوئے آبجیکٹیوز کو فالو کرنا، یہ بہت ضروری ہے آنے والے سال میں. ایک تو امید سے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ بعض کلچرز میں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، گاڈ ولنگ، اچھا ہی رہے گا، بہتر ہوگا. یہ آپٹیمسٹک پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خود بخود ایک دفعہ ہم انشاءاللہ بولیں، گاڈ ولنگ بولیں تو سب کے سب خود بخود ہو جائے. یہ ایسا نہیں. ہم سب سے پہلے یقیناً اپنے ساتھ آفاقی قوت کو یا قوتوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ آنے والا سال اچھا بنانے میں ہماری مدد کریں گے. لیکن اپنی طرف سے ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس ایفرٹ میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ
ایک آدھ سال سے 2 سالوں سے آپ کو پتہ ہے ہیومن ہیلتھ بہت ہی فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. یہ ہمیشہ سے ہے، لیکن چونکہ بہت سارے جو ہے پینڈیمکس اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے زندگی فریجائل ہو گئی ہے، بہت سینسٹیو ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں بہت سارے فیملیز پر بہت گہرا امپیکٹ آیا، کئی طرح سے آیا. سب سے پہلے لائیوز کے حساب سے انفارچونیٹلی ہم کہیں یا نہ کہیں، بہت سارے خاندان والے اپنے خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو کھو چکے ہیں. یہ نیگیٹو لینگویج میں یوز کر رہا ہوں، کھو چکے ہیں، اگرچہ وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہونے گئے ہیں عقیدے کے مطابق. تو اس لحاظ سے ایک سینس آف سپریشن جو ہے وہ یقیناً رہے گا، اور پھر فیئر رہے گا کہ آئندہ سال میں کیا ہوگا، یہ بیماریاں کس حد تک ہم کو افیکٹ کریں گی. تو یہ کنسرن رہے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی لینا، تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، گاڈ ولنگ بہتر ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کو اٹینڈ کرنا، اپنے ہیلتھ کو، اور جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے، اور لارجر سوسائٹی کے ہیلتھ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. صرف اپنا نہ سوچیں، میری جو مرضی چلتی ہے، مجھے جو پسند ہے میں وہی کروں گا، یہ کہنے سے پہلے ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کہیں کسی دوسرے کے ہیلتھ کو افیکٹ تو نہیں کر رہا. فار ایگزامپل ٹیریبل نظر ہے ہم کو، اور ہم آرام سے ہم کراؤڈ سے گھوم رہے ہیں، تو یہ ایتھیکلی ایک انسان ہونے کے ناطے مناسب نہیں ہے. ہم کو اس زمانے میں اس قسم کے رویوں کو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بیڈلی انڈینجر کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے صحت کو ان تمام چیزوں سے اسٹرانگ کرنا ہے جو ہماری صحت کو بہتر بناتی ہے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے جو ہماری صحت کو، ہیلتھ کو ویکن کرتی ہیں. فار ایگزامپل، ہر انسان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ، بچے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، سب کے لیے کچھ فزیکل ایکٹیویٹی انتہائی لازمی ہے. کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے گھر میں صحیح تھوڑی واکنگ کریں. موومنٹ بہت ضروری ہے. ہم چونکہ بہت زیادہ کمپیوٹرز پہ بیٹھتے ہیں، آفیسز میں بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں ٹائم گزارتے ہیں، موومنٹ نہیں ہے. ہیومن باڈی کو، جیسا کہ ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں، ہیلتھ پریکٹیشنر بتاتے ہیں، موومنٹ کی ضرورت ہے، حرکت کی ضرورت ہے، باہر چلنے پھرنے، فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. آج کل ہر چیز آٹومیٹک ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں کو، ہم اپنے پیروں کو، ہم اپنے باڈی کے دیگر اعضاء کو یوز نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پوٹینشیلٹیز محدود ہو رہی ہیں. آج دروازہ بھی آٹومیٹک ہو گئے ہیں، خود کھلتے ہیں. گھر کی صفائی بھی آٹومیٹک ہو رہی ہے مشینوں کے ذریعے. سب چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں. ایک طرح سے یہ بہت ہی گریٹ بلیسنگ ہے، لیکن اس کا ڈاؤن سائز یہ ہے کہ اس کا ٹیریبل کاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ہیلتھ بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز ہمیں ایزیلی مل رہی ہے. تو ہیلتھ پریکٹیشنر جو بتاتے ہیں تو کم از کم آپ کار میں جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تو اپنی گاڑی تھوڑا دور کھڑی کریں. ہر شخص کوشش کرتا نا گیٹ کے قریب ملے، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا دور کھڑی کریں. وہ ایک موقع ہے کم از کم آپ چل کے، جب تک کہ بارش یا طوفان نہیں چل رہا ہو، تو تھوڑا بہت آپ چل سکیں. چلنا پھرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات، فوڈز، جو ہمارا ڈائٹ ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ انتہائی اہم ہوتے جا رہی ہے. جدید زمانے میں ایک بیماری جس نے انسانوں کو، یا 2 کہیں خاص کر، جو بیڈلی امپیکٹ کر رہے ہیں ہیومن ہیلتھ کو، وہ بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کاز اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کم از کم 2 چیزیں جس کو ایزیلی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ایکسیسو سالٹ، میں کہہ رہا ہوں ایکسیسو سالٹ، تھوڑا بہت سالٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے.
دوسرا شوگر، اس قدر یہ ایپیڈیمک ہو گیا ہے شوگر کی بیماری دنیا بھر میں، نیچے سے نیچے آ رہا ہے ایج میں، بیڈلی امپیکٹ کر رہا ہے بزرگوں کو، خاص کر نوجوانوں کو بھی ابھی امپیکٹ کر رہا ہے۔ شوگر پر کنٹرول کرنا، بہت سارے کنٹریز میں آپ جانتے ہیں ہر چیز کے ذریعے ہم شوگر کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر چکھا جاتا ہے وائٹ، ایوری وائٹ تھنگ، لیکن ویری جنرلی ہر چیز میں جو ہے وہ شوگر ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں ایز ارلی ایز پاسبل کہا جاتا عموماً بھائی کم از کم 40 سال سے ہمیں ایکسٹراڈنریلی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کتنا شوگر اور کتنا سالٹ ہم انٹیک لے رہے ہیں۔ یہ دو بیسک چیزیں ہیں اور کچھ نہیں، تو بیسک چیزیں، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آف کورس بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہیلتھ کو، ہمارے عقل کو ڈیمیج کرتے ہیں، سوشل ہیبٹس ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں، محض فیشن کے خاطر کر رہے ہیں، وہ ہم اپنی صحت کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آئی ایم شیور انسان سینسیبل ہے، ہر شخص اپنی بھلائی جانتا ہے اسیومنگلی، تو ہمیں ان کے بارے میں محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے، اپنے اولاد کے بارے میں سوچنا، کوئی ایسی ہیبٹ ہم نہ اڈاپٹ کریں جس سے ہماری اپنی صحت انڈینجر ہو۔ تو اس لحاظ سے فوڈز ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن پر توجہ دینے کی ضرورت، وہ چیز کھائیں جو انسانی صحت کو سپورٹ کرتا ہے، وہ چیز نہ کھائیں جو صحت کو انڈینجر کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں مجبور ہیں ہم کھانے کے لیے، چارہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے، لیکن ان میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وقت احتیاط شروع کرنا فائدہ مند نہیں ہے جس وقت یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وقت سے پہلے سے اپنے صحت کا ایک چارٹ رکھنا، ٹیسٹ کرنا، سال میں ایک دفعہ، کم از کم 2 سال میں تھارو چیک اپ کرنا اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک نئے سال کا مشن ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ایک بیز لائن ہیلتھ کا اسٹیبلش کریں گے اپنے فیملیز کے لیے، اپنے لیے، جہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہر سال کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ فزیکل ہیلتھ ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس پر میں زور دینا چاہوں گا، ہماری عقل ہے۔ جسم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر اس جسم کو چلانے والا ڈرائیور ہے، جو انٹلیکٹ ہے، جو ہماری عقل ہے، وہ کمزور ہے، تو فزیکلی جتنا بھی صحت مند رہیں گے، اگر ہماری عقل کمزور ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارا ڈرائیور ہے اس کو الرٹ رکھنا، اس کو ایجوکیٹ کرنا، زمانے کے ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ کرنا انتہائی اہم ہے۔ تو اس لیے انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنا، لکلی آج کے زمانے میں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن کر بھی وہی نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھ کر یہ نالج حاصل کر سکتے ہیں، ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو آج کل ملٹیپل طریقوں سے نالج مل رہا ہے۔ تو اس لیے صحت کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں تھوڑا بہت ہر سال اپنے نالج میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ جس کو میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ بولتا ہوں۔ تھرڈ ایک ایریا جو اہم ہے، جو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے، بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، وہ ہے ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس، تو ہمارے جذبات کی تربیت۔ جذبات انسانی زندگی کی 2-3 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، عقل کی طرح۔ تو جذبات بعض اوقات کتنا بھی انٹلیکچولی ہم ڈیولپ ہوں، بعض اوقات اوورکم کرتے ہیں انسانی شخصیت کو۔ تو ایموشنلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا، اپنے ایموشنز کو پازیٹیولی یوز کرنا انتہائی لازمی ہے۔ اگر یہ ایموشنز ہم ایکسیسیولی بے موقع یوز کرتے ہیں، جیسا غصہ ہے، تھوڑا بہت غصہ صحیح ہے، وقت پر غصہ تھوڑا صحیح ہے، اگر ہمیں وقت بے وقت غصہ آتا ہے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر، we are damaging everything in life، چونکہ اس سے رشتے بھی ڈیمیج آتے ہیں۔ صحت خراب ہو تو اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے جذبات خراب ہوں، جذبات انسٹیبل ہوں، تو ہم اپنے ارد گرد کے سارے دنیا کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایموشنلی اسٹیبل ہونا قدر ضروری ہے۔
تو ایموشنل کیپیسٹی بلڈنگ بہت بکس بھی ہیں، آج لیکچرز ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. میں نے زندگی میں بہت سارے لیکچرز دیے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس پہ، ایموشنل کیپیسٹی بلڈنگ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ دینا بہت ضروری، ایموشنل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز انرجی ہے. اپنے ذات کی انرجی کو اپ گریڈ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. یہ اگین ایک اسپیسیفک تھیم ہے، لیکن اپنی انرجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت مرتبہ ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں جب اوروں کا انرجی لیول ایک ہے، اپنا انرجی لیول دوسرا ہے، تو ان کے اندر ہارمنی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے. آپ ہمیشہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، آپ کے سامنے والے اتنے ایکسائٹیڈ نہیں ہیں تو بھی پرابلم ہے. اگر سامنے والے بہت ہائیلی ایکسائٹیڈ ہیں آل دا ٹائم، آپ ایکسائٹیڈ ہیں، آپ ڈل ہیں، then we have a serious problem. تو یہ انرجی لیول پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہماری اسپرچل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہماری جو روحانی، نیسیسریلی آپ ریلیجیس ہیں یا نہیں ہیں ڈزنٹ میٹر، ایک انسان کے اندر ایک اسپرچل کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. اس پر بحث تو ابھی ہم نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے. شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے کلچرز میں میڈیٹیشن، یوگا، عبادت، اور جب بھی ٹائم ملے سائلنس اور خدا کی یاد، ذکر اور فکر، ڈفرینٹ کلچرز کے اندر اس کے ڈفرینٹ فارمز ہیں اور فارمیٹس ہیں. آپ جس بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ اپنے حساب سے کریں. آپ ضروری نہیں ایک صرف دوسرے طریقوں کے نقل کریں برائے نقل. آپ اپنے حساب سے دیکھیں. آپ کے کلچر میں ریلیکس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ٹرانسینڈنس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے آرٹیکلز ڈان کے لیے، جو پاکستان کا ایک نامور اخبار ہے، ون آف دا موسٹ آتھینٹک نیوز پیپرز، اس کے لیے کافی آرٹیکلز لکھے ہیں. اگر آپ جان علم خاکی کے نام پنچ کریں گے ڈان نیوز پیپر میں سرچ میں تو آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ایک ڈائمینشن، آپ کو بہت سارے کتابیں ملیں گے، بہت سارے آرٹیکلز ملیں گے، لیکچرز، ٹاکس دنیا بھر کے بھرے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر سے بھی اپنے اسپرچل کیپیسٹی بلڈنگ، یعنی خود کو خالی اس دنیا میں فلوٹ کیے بغیر، ساتھ ہی ساتھ جس طرح ایک تیراک اپنا سر پانی سے باہر رکھتا ہے یا رکھتی ہیں، اوپر سے فریش بریتھ کرتے ہیں، جسم پانی میں ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر غرق ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن میٹافیزیکلی، ٹرانسینڈنٹلی بریتھ کرنا اتنا ہی ضروری ہے. تو یہ چند پہلو ہیں جن پر میں زور دینا چاہ رہا تھا. ایک لاسٹ پہلو اگین جو میرے پہلے پوائنٹس کے ساتھ لنک ہے، جس پر زور دے کے میں اختتام کروں گا، کچھ نہ کچھ بے غرض خدمت کرنا، جس کو ہم جنرلی والنٹری سروس کہتے ہیں. آپ جو بھی ہیں، جس بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں، جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا بہت دن میں، مہینوں میں کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیے دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. آپ کے لیے اگر گھر چھوڑ کے کہیں جانا نہ پڑے، یاد رکھیے گا دنیا میں ہزاروں اپنا گھر چھوڑ کے باہر جا کے باہر جانے کو نہ ملے تو کم از کم جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بعض اوقات صرف اس لیے سنیں، لسنر بنے. اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف، دکھ، درد سناتے ہیں تو صرف سنیں اس نیت کے ساتھ کہ میں سن کر اس شخص کی خدمت ہو جائے، میرے سننے سے یہ شخص ریلیکس ہو جائے گا، اس کو خوشی ملے گی. مسلسل ڈس ایگری نہیں کرے، ہر وقت آئی ڈونٹ ایگری ود یو کا نعرہ لگاتے نہ رہے. اچھا ایسا ہوا، او اچھا ایسا بھی ہوا، او ہو بڑا افسوس ہوا. وہ کہتے ہیں اچھی بات کو سنا، واہ ایسا آپ نے دیکھا. بہت ہی مائل طریقے سے ایک پنچنگ بیگ کی طرح کریں. وہ سارے کہتے ہیں جب آپ فرسٹریٹ ہوں تو پنچنگ بیگ یوز کریں، پنچ کرتے رہیں تو آپ کے اندر سے غصہ نکل جائے.
आप दूसरों के लिए कभी कभार पंचिंग बैग बने इस नीयत से कि आप कुछ वॉलंटरी काम करें। तो दुनिया में कुछ कम्युनिटीज जो हैं अपने नॉलेज के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए दूसरों की खिदमत करते हैं। जितना हो सकता है दीगर कम्युनिटीज को अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स जाकर खिदमत करते हैं। मैं बहुत सारे टीचर ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जो महीनों जाके एक डिफरेंट एरिया में ऑनररी सर्विस देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर फेथ से ताल्लुक रखते हो। ये है इंसान होना। दिस इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हु वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा मैसेज कैच किया होगा। इस पूरे वीडियो का मकसद ये था कि आप आने वाले साल को बहुत होप से देखें, खुशी की उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही साथ खुद खुश होने के साथ साथ कोशिश ये करें कि अपने जिंदगी में जिनके साथ भी आपका वास्ता पड़ता है उनको भी थोड़ा खुशी देने की कोशिश करेंगे, और हम सब ऐसा ही करेंगे तो हम एक बेहतर दुनिया बिल्ड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को सुना। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन दबाया होगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरी दुआ है कि आपका ये नया साल फैमिली के साथ, हमसायों के साथ, कम्युनिटी के साथ और कुल बनी नवे इंसान के सूरत में हमारा आने वाला साल बहुत ही अच्छा साल हो, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।